मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सैयदुल अंबिया मक्का में 12 रबीउल अव्वल 570 पर 1 ईस्वी पीर के दिन सुबह सादिक के वक्त पैदा हुए। तारीख में कुछ इख्तलाफात पाए जाते हैं, जिसमें आता है 8 रबीउल अव्वल, 2 रबीउल अव्वल और 10 रबीउल अव्वल। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालिदा आमिना फरमाती हैं कि जब वो हामिला थी तो उन्हें कोई दर्द या तकलीफ नहीं होती। जब वो पानी भरने जाती तो कुएं का पानी अपने आप ऊपर आ जाता था। और फरमाती हैं कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए थे तब उनसे एक रोशनी निकली जो शाम के महलों तक जा रही थी। वो रात इतनी खूबसूरत थी कि कोई बादल ना था, चांद तारों से पूरा आसमान रोशन हो चुका था। हो भी क्यों ना, कायनात को रोशन करने वाले जो आ रहे थे। जिस दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए उस दिन कई सारे वाक़ये हुए। किसरा के महल की 14 बालकनियां टूट गई, जादूगरों की मुकद्दस आग बुझ गई और सवा के कुछ चर्चेस की इमारतें गिरकर टूट गई, जो बता रही थी कि हक आने वाला है। आपके दादा अब्दुल मुत्तलिब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखकर बहुत खुश हुए। वो उन्हें लेकर सीधा काबा गए और उनका नाम मोहम्मद रखा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फिर 7वें दिन उनका सरकमसिशन हुआ और उनका हकीका किया। जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश की खबर लेकर बांधी तुवैबा आपके चचा अबू लहब के पास गई तो वो बहुत खुश हुआ और उसने उन्हें आज़ाद कर दिया। तुवैबा ही वो पहली औरत थी जिसने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी वालिदा के बाद दूध पिलाया था। उन दिनों अरब के लोगों का ये रिवाज था कि कुछ सालों के लिए वो अपने छोटे बच्चों को गांव भेज देती थी। गांव की औरतें आती और उन्हें अपने साथ ले जाती। वो उन्हें दूध पिलाती, पालती पोछती और कुछ सालों बाद वापस लेकर आ जाती। अरब के लोग इसलिए अपने बच्चों को भेजते ताकि उनके बच्चे एक प्योर और हेल्दी एनवायरनमेंट में पले बढ़ें, क्योंकि उस वक्त शहर में बीमारियों का फैलना आम था जिससे बच्चे मर जाते। दूसरी वजह ये थी कि उनके बच्चे ब्रेव और स्ट्रांग बने, क्योंकि गांव की लाइफ टफ होती है और वहाँ के गांव के लोगों की अरबिक बहुत अच्छी थी, तो उनके साथ रहने से बच्चों की अरबिक फ्लुएंसी भी अच्छी बनती। मक्का से कुछ अरसा दूर अल हुदैबिया के रेगिस्तान में बनु साद का कबीला था, जहां अक्सर अरब की औरतें अपने बच्चों को भेजती थी। वहां की औरतें हर साल आती और बच्चों को ले जाती ताकि वो उन्हें दूध पिलाएं और परवरिश करें, जिसके बदले अरब के इलीट और अमीर लोग उन्हें पैसे दिया करते थे। हलीमा सादिया बनु साद के कबीले से थी। उनकी माली हालत बहुत खराब थी। उस साल बारिश ना होने की वजह से कहत पड़ा हुआ था। उनके सारे खेत सूख चुके थे और उनके घर में खाने पीने के लिए कुछ नहीं था। बच्चे सारा दिन भूख से रोते रहते और भूख की वजह से सो भी नहीं पाते। उनके पास एक पतला दुबला खच्चर था जो बहुत कमजोर था और एक कमजोर बूढ़ी ऊँटनी जिसने दूध देना बंद कर दिया था। उनके खाना ना खाने की वजह से उनको बच्चों को पिलाने के लिए बॉडी में दूध भी नहीं बन रहा था। फिर हलीमा और उनके शौहर अपनी कबीले की बाकी औरतों के साथ मक्का के लिए रवाना हुए ताकि वहां से बच्चों को लेकर आ सकें और उनके जरिए थोड़े पैसे कमा सकें। जब वो मक्का पहुंचे तो देखा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेने के लिए कोई औरत राजी नहीं थी। जैसे ही उन्हें पता चलता कि वो यतीम है तो वो उन्हें लेने से इनकार कर देती। सबकी नज़र रिवॉर्ड पर थी जो उन्हें बच्चे के वालिद देते। बच्चा यतीम है, उसकी माँ और दादा क्या ही इनाम देंगे, ये सोचकर वो वहां से चली जाती। जब सब वापस जाने के लिए तैयार हुए उस वक्त हलीमा ने अपने शौहर से कहा कि सब औरतें अपने लिए बच्चा ले चुकी हैं, मुझे खाली हाथ वापस नहीं जाना, हम उस यतीम बच्चे को ही ले लेते हैं। फिर उनके शौहर ने उनसे कहा, बिल्कुल ऐसा ही करो और हो सकता है अल्लाह हम पर उस बच्चे के जरिए अपनी रहमत नाजिल करें। फिर जैसे ही उन्होंने अपनी बाहों में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लिया और उन्हें दूध पिलाने गई तो वो सरप्राइज हो गई। देखा कि उनके शरीर में दूध बन रहा था, हालांकि इससे पहले उनके अपने बच्चे को पिलाने के लिए उनके पास दूध नहीं था।
پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور ان کے راضی بھائی نے دل بھر کے دودھ پیا اور سو گئے۔ ان کے شوہر جب اونٹنی کے پاس دودھ نکالنے گئے تو حیرت سے دیکھا کہ اونٹنی سے بہت سارا دودھ نکل رہا تھا۔ سب نے پیٹ بھر کے دودھ پیا اور پرسکون کی نیند لی۔ اگلے دن ان کے شوہر نے کہا کہ واللہ حلیمہ، تم نے بہت برکتی بچے کو اپنے ساتھ لائی ہو۔ تو حلیمہ نے کہا اللہ کے فضل سے مجھے امید ہے۔ جتنا بھی وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم حلیمہ کے ساتھ تھے ان کے لیے خوش قسمتی کا باعث بنے۔ وہ خچر جو بہت سلو، کمزور اور دبلا پتلا تھا، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سوار ہونے سے تندرست اور جوشیلا ہو گیا تھا، جو بہت سپیڈ سے چل رہا تھا۔ جب حلیمہ مکہ آ رہی تھی تو باقی عورتیں ان سے بہت آگے ہوتی، اور جب جا رہی تھی تو وہی عورتیں ان سے بہت پیچھے تھی۔ جب اپنے گھر پہنچتی ہیں تو دیکھتی ہیں وہاں خوشحالی آ چکی ہے۔ ساری بنجر زمین اور کھیت اب ہرے ہو چکے ہیں، ان کے مویشیاں تندرست ہو چکے ہیں اور بہت سارا دودھ دے رہے ہیں، اتنا کہ گھر کے برتن بھی کم پڑ رہے تھے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے سب راضی بھائی بہن پیار کرتے تھے۔ ان کی راضی بہن شیمہ ان سے بہت پیار کرتی تھی۔ وہ اکثر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھا کے مویشیاں چرانے جاتی۔ جب ان کو ان کے ماں باپ بچے کو لے جانے سے منع کرتے کہ بیٹا تم چھوٹی ہو، بچے کو اٹھا کر مویشی کیسے چرواؤ گی، پھر بھی وہ انہیں لے جانے کی ضد کرتی، کہتی کہ جب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ساتھ لے جاتی ہوں تو مجھے بہت فائدہ ہوتا ہے۔ جب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے جاتی ہوں تب ایک بادل کا سایہ ہمیشہ میرے اوپر ہوتا ہے جو مجھے گرمی سے بچاتا ہے، اور سارے مویشی بھی میرے آس پاس ہی چرتے رہتے ہیں، ریوڑ ادھر ادھر نہیں ہوتا۔ اور جب آنے جانے والے لوگ ہر کوئی میرے بھائی کو دیکھ کر اس کی خوبصورتی کی تعریف کرتا ہے تو مجھے بہت اچھا لگتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہاں 2 سال تک تھے۔ پھر ان کا دودھ چھڑانے کے بعد وہ انہیں لے کر مکہ آئیں۔ حلیمہ اور ان کے شوہر نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ماں اور دادا سے درخواست کی کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پاس اور چند سال رہنے کی اجازت دیں تاکہ وہ ان سے آنے والی خوش قسمتی اور رحمتوں کے ساتھ رہیں۔ اور انہیں مکہ میں پھیلی ہوئی وبا کا بھی ڈر تھا، جس کی وجہ سے انہیں اس کی اجازت مل گئی اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ساتھ واپس لے آئی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم 4-5 سال کے تھے تب باقی بچوں کے ساتھ باہر کھیل رہے تھے، اتنے میں ہی جبرائیل علیہ السلام آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لٹا کر ان کا سینہ چیر دیا، ان کا دل نکالا اور اس میں سے ایک خون کا لوتھڑا نکال کر پھینکا اور کہا کہ یہ شیطان کا حصہ تھا، اور ان کے دل کو سونے کے پیالے میں زمزم کے پانی سے دھویا اور واپس لگا دیا۔ جبرائیل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 مرتبہ اوپن ہارٹ سرجری کی تھی، ایک اس واقعے میں اور دوسرا اسرا والمعراج کے سفر سے پہلے۔ اس کا نشان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے پہ موجود تھا جسے صحابہ نے دیکھا تھا۔ جب جبرائیل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل چیرا تھا تب سارے بچے وہاں سے بھاگ گئے اور کہنے لگے کہ واللہ محمد کو کسی نے مار دیا، محمد کو کسی نے مار دیا، جسے سن کر سب لوگ وہاں بھاگے اور دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، وہ بے ہوش تھے اور ان کا چہرہ پیلا پڑ چکا تھا۔ پھر انہیں پانی مار کر ہوش میں لایا۔ اس واقعے سے حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت گھبرا گئی تھی۔ انہوں نے فیصلہ کیا کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو واپس ان کے گھر والوں کے پاس چھوڑ دیں گی، اور پھر وہ مکہ کے لیے روانہ ہوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی والدہ کے پاس پہنچا دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی والدہ کے ساتھ 6 سال کی عمر تک رہے۔ پھر وہ اپنے مرحوم شوہر کی یاد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر آپ کے دادا اور ان کی باندھی ایمن کے ساتھ یثرب یعنی مدینہ گئی، جو مکہ سے 500 میل دور ہے۔ وہاں 1 مہینہ رکنے کے بعد واپسی میں ان کی طبیعت بہت خراب ہو گئی تھی اور وہ ابوا جو مکہ اور مدینے کے بیچ میں ہے وہاں انتقال پا گئی۔ والدہ کی وفات کے بعد آپ کے دادا عبد المطلب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پالا۔ وہ ان سے بہت زیادہ پیار کرتے تھے۔
اپنے پوتے کی والدہ کا گزر جانا ان کے یتیم ہونے کے درد کو اور بڑھا دیا تھا، جس سے عبد المطلب کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمدردی اور محبت اور بڑھ گئی تھی۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی اکیلا نہیں چھوڑتے، ہمیشہ اپنے پاس رکھتے اور اپنے دوسرے بچوں سے زیادہ ترجیح دیتے۔ کعبہ کی چھاؤں میں عبد المطلب کے لیے ایک میٹرس بچھایا ہوا تھا، جس کے اطراف عبد المطلب کے سارے بچے بیٹھتے تھے، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے اوپر بیٹھتے تھے۔ ان کے چاچا انہیں وہاں بیٹھنے سے منع کرتے اور انہیں ہٹا دیتے، لیکن جب عبد المطلب وہاں موجود ہوتے تو وہ کہتے، چھوڑو میرے پوتے کو، واللہ یہ بچہ ایک اہم مقام پر فائز ہوگا۔ ان کی پیٹھ پر تھپتھپاتے اور شاباشی دیتے، اور وہ جو بھی کرتے ان سے ہمیشہ خوش ہوتے۔ جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم 8 سال کے تھے تب عبد المطلب کی وفات ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بچپن سے ہی بہت ٹف تھی۔ پھر آپ کے سگے چچا ابو طالب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری اٹھائی اور اسے بخوبی نبھائی۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت پیار کرتے تھے، ان کو اپنے بچوں کے ساتھ رکھتے اور انہیں زیادہ ترجیح دیتے، ان کی بہت عزت کرتے۔ ابو طالب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 40 برس تک تھے، ہمیشہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سپورٹ کرتے، انہیں پروٹیکٹ کرتے۔ جلحمہ بن عرفطہ فرماتے ہیں کہ میں مکہ اس سال آیا تھا جس سال مکہ میں بارش نہیں ہوئی تھی، تو مکہ کے لوگوں نے ابو طالب سے کہا کہ اے ابو طالب، ساری وادیاں سوکھ چکی ہیں اور بچے بہت بھوکے ہیں، آئے ہم سب مل کر بارش کے لیے دعا کریں۔ پھر ابو طالب نے ایک خوبصورت بچہ جو سورج جیسا چمک رہا تھا، جس کے اوپر بادل تھا، اسے لے کر کعبہ کی دیوار کے پاس کھڑے رہ کر دعا مانگنے لگے۔ فوری طور پر بادل ہر طرف سے آنے لگے اور اتنی تیز بارش ہوئی کہ ساری وادیاں پانی سے بھر گئی اور ہر جگہ ہریالی پھیل گئی اور پودے اگنے لگے۔ جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم 12 برس کے ہوئے تب ابو طالب انہیں لے کر تجارت کے لیے شام گئے، جہاں وہ بصرہ پہنچے، جو شام کا ایک حصہ ہے۔ وہاں وہ ایک راہب یعنی مونک سے ملے جس کا نام بحیرہ تھا۔ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچان لیا کہ آپ ایک نبی ہیں، حالانکہ وہ ان سے پہلی مرتبہ مل رہا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ پکڑ کر کہنے لگا کہ یہ تمام انسانوں کے مالک ہیں، اللہ انہیں پیغام دے کر بھیجے گا جو تمام مخلوقات کے لیے باعث رحمت ہوگا۔ جب ابو طالب نے پوچھا کہ تمہیں یہ سب کیسے پتا، تو انہوں نے کہا کہ جب آپ لوگ عقبہ کی طرف سے آ رہے تھے تب سارے پتھر اور جھاڑ انہیں سجدہ کر رہے تھے، جو وہ ایک نبی کے علاوہ کسی اور کو نہیں کرتے، اور میں نے انہیں پہچانا ان کی نبوت کی مہر سے جو ان کے کاندھوں کے بیچ ہے، جس کے بارے میں ہماری کتابوں میں لکھا ہوا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فوراً مکہ واپس بھیجنے کے لیے کہا، شام میں موجود رومنز اور جوز کے ڈر سے۔ ابو طالب نے ان کی بات سنی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے غلام کے ساتھ واپس مکہ بھیج دیا۔